अस्सलाम वालेकुम, शुरुल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत दिलचस्प वीडियो है और ये कुछ वाक़यात हैं जो गुज़श्ता 4 साल में यहाँ पर हम लोगों ने इस सोसाइटी में वायरल होते हुए देखे हैं। और ख़ास तौर पर मैं बताना इस वीडियो में ये चाह रहा हूँ कि जब एक मुल्क जो है वो मजमूई तौर पर कोई किसी भी तरह के इवेंट में या इंसिडेंट में जाता है तो उसकी बैरून मुल्क क्या जब वायरल होती है ख़बर तो क्या किस तरीके से वो लोग इस्तफसार करते हैं और किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। तो वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर तुर्की और यूरोप के बारे में यहाँ पर जो हालात हैं और वाक़यात हैं और इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जब मैं नहीं कहता जिस वीडियो में तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए अब मैंने कहना शुरू कर दिया कि आप ज़रूर करें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पर आज से तकरीबन 3.5 पौने 4 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हम, तो नॉर्मली उस वक्त एक वाक़या हो चुका था और वो वाक़या यहाँ पर तुर्किश सोसाइटी में वो वायरल हो चुका था। वो वाक़या क्या था? वो वाक़या था जब यानी काशिफ ज़मीर ने एंगन अल्तान को अर्तुगरुल के मरकज़ी किरदार को जब चुना लगाया था और उसे पाकिस्तान बुलवा कर उसने वहाँ पर झूठा मुआहिदा करवाया और वहाँ पर बिज़नेसमैनों से करोड़ों रुपए ईंट लिए, लेकिन एंगन अल्तान को जाली चेक दे के वापस रवाना कर दिया। तो वो वाक़या उस वक्त यहाँ की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, यानी उनके लिए ये बड़ी अजीब बात थी। और जब हम बाहर निकलते थे तो सब इसके बारे में पूछते थे कि ये क्या हुआ, ये वाक़या कैसे हुआ है। मैं आपको बताऊं कि असल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू यहाँ का ये है कि जब एक चीज़ आप समझते हैं ना कि सोसाइटी में वायरल हो चुकी है, तो वो बुनियादी तौर पर वो सोसाइटी में आप आम वर्कर जो हमारे यहाँ पर सीटे में जो काम करते हैं, सफाई वाले या जो सिक्योरिटी वाले हैं या जो मेंटेनेंस वाले हैं, जब वो आपसे पूछने लग जाएँ तो आप समझ जाएँ कि पूरे मुआशरे में ये ख़बर है, ग्राउंड लेवल तक ये ख़बर चली गई थी। तो उस वक्त काफ़ी शर्मिंदगी थी। काशिफ ज़मीर ने मुल्की लेवल पर बदनामी जो है वो समेटी थी और पाकिस्तान के लिए भी बदनामी का बाइस बना था। उसके बाद जो दूसरा वाक़या हुआ जिस पर ग्राउंड लेवल पर लोगों ने हमसे पूछा कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वो रजीम चेंज ऑपरेशन था। यहाँ की जो अवाम है वो अमेरिकन मुदाखलत से बहुत नफ़रत करती है। आपको एक उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अभी हालिया इलेक्शन में लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए सदारती इंतखाबात जो थे, उसमें ये सोसाइटी में काफ़ी ये बात वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी कि रजब तैयब एर्दोगान ये इलेक्शन हार जाएंगे। लेकिन जैसे ही यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के अखबारात ने रजब तैयब एर्दोगान को कहना शुरू कर दिया डिक्टेटर और उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल्स और ख़बरें लगाना शुरू की, तो सोसाइटी ने उसका एडवर्स रिएक्शन दिया और उसके नतीजे में उनकी मुखालफत की जो कैंपेन थी उसके नतीजे में उसका फ़ायदा रजब तैयब एर्दोगान को हुआ, ना कि उसका नुकसान। वो तो नुकसान करना चाह रहे थे पब्लिकली, लेकिन उसके फ़ायदे में वो फिर दोबारा सदारती इंतखाबात जीत गए। ये इस तरह की रिएक्शन भी आते हैं किसी भी चीज़ के बैरून मुल्क से जब होते हैं। तो रजीम चेंज ऑपरेशन में जब यहाँ पर पूछा जाता था हमसे कि आपकी अफवाज जो है वो ताकतवर तरीन एटमी मुल्क है आप, और आपकी अफवाज जो है अमेरिका के सामने क्यों लेट जाती है, तो बहुत शर्मिंदगी की बात थी और इसका कोई हमारे पास जवाब भी नहीं था और बताने को कुछ नहीं था। हम सिंपली मालिसफ कह देते थे, यानी अनफॉर्चुनेट थे। तो ये वो दूसरा मौका था जब हम यहाँ पर शर्मिंदा फेस करते थे इन लोगों को इस सोसाइटी में। अब उसके बाद जो तीसरा बड़ा मौका आया वो था यानी जब यहाँ पर इस सोसाइटी में जब टिकटॉकर जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर इनके मुआशरे में ख़वातीन और बच्चों का बहुत ज़्यादा एहतराम और तक़द्दुस पाया जाता है, और उन्होंने जब जो इलीगल माइग्रेंट्स थे अफ़गानी और पाकिस्तानी, उन्होंने जब टिकटॉक पर अजीबो गरीब किस्म की वीडियो डाली और ख़वातीन की ख़ास तौर पर इस तरह की वीडियो डाली, नाज़ेबा वीडियो डाली, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मुआशरे में पैनिक था, वो भी बहुत वायरल हुआ और हमारे लिए वो बहुत शर्मिंदगी का बाइस था। यानी पाकिस्तानी अफ़गानी जो हैं वो जब उनकी भी शनाख्त पाकिस्तानी के तौर पर ही यहाँ हो जाती है, क्योंकि
ان کی جیب سے کچھ نہ کچھ پاکستانی نکل آتا ہے. تو افغانستان کی کم بدنامی ہوئی، پاکستان کی زیادہ بدنامی ہوئی، اور ہم نے یہاں پر گراؤنڈ لیول پر ان لوگوں کو فیس کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ لوگ تنزیہ طور پر اور غصے میں اس وقت ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ ناقابل قبول ہے. اور اس وقت واحد ٹرینڈ جو ہے سوشل میڈیا پر نو مور پاکستانی، یعنی پاکستانیوں کے خلاف اتنا بڑا ٹرینڈ پوری ہسٹری میں چلا کہ ہم منہ چھپاتے پھر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس میں جو خواتین کو پاکستان میں خواتین کو جس طریقے سے فسطانیت اور ظلم سے گرفتار کیا گیا، پڑھی لکھی خواتین کو، اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی یہاں خبر، اور لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ کون کر رہا ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور یہاں کی معاشرے میں خواتین کا بہت زیادہ احترام ہے، لہٰذا خواتین کے جیل میں ڈالنے کا جو معاملہ تھا وہ انتہائی خود ساختہ 9 مئی کے اس سانے کے بعد وہ انتہائی یہاں پر اس سوسائٹی میں وائرل ہوا، اور اس پر ہمیں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ پاکستان میں اپنے ہی جو حفاظت کرنے والے محافظ ادارے ہیں وہ ہماری اپنی ہی خواتین کی کس طرح تذلیل کر رہے تھے، اور کس طرح ان کو عزت و کوب بھی کر رہے تھے اور جیلوں میں بھی ڈال رہے تھے. یہ ایک واقعہ تھا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اگر آپ یہاں پر کسی چھابڑی والے سے، کسی ورکر سے، کسی صفائی کرنے والے سے بھی پوچھیں کہ عمران خان، تو وہ جانتے ہیں عمران خان کو. تو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس وقت یہاں اس سوسائٹی میں بہت زیادہ وہ خبر وائرل ہوئی، اور لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ایک سابقہ وزیر اعظم پر 200 کے قریب مقدمات بنا دیے گئے، اور یعنی ان کے ہاں جھوٹا مقدمہ، اور ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے یعنی یہ کسی کو گرفتار نہیں کرتے. آپ FIR اگر درج کروائیں، میں متعدد بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ بے شک کسی کی ہڈی ٹوٹی ہو یا جو مرضی ہوا ہو، جب تک وہ جرم ثابت نہیں ہوتا یہ اس شخص کو گرفتار نہیں کرتے. اس کی جو انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے. تو ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ 200 مقدمات کس طرح بن گئے اور اس کے بعد اسے گرفتار کس طرح کر لیا گیا. تو یہاں پر وہ بھی، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ہم شرمندہ تھے اس بات پر کہ ہماری سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے اور پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ابھی لاسٹ منتھ الیکشن ہوئے، سب لوگوں کو پتا تھا پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد فارم 47 پر جو رزلٹ اناؤنس ہوئے اس پر بھی یہاں پر عجیب و غریب ہمیں رویہ، کچھ طنز کر رہے تھے، کچھ افسوس کر رہے تھے، کچھ پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کے علم میں کوئی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے سوسائٹی جو ہے یہ اس معاملے میں بڑی کھلی ڈلی ہے کہ یہ فوراً آپ سے پوچھتے ہیں کہیں بھی، یعنی ہماری شکلوں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں اگر پاکستانی ہیں تو بتائیں یہ ہو کیا رہا آپ کے ملک میں. تو وہ بھی جو ہے وہ بڑی شرمندگی کا باعث تھا کہ ہم من حیث القوم جو ہے ہم انتخابات کا 20 ارب روپے لگا کے انتخابات تو کرواتے ہیں، لیکن ہم اس کے رزلٹ تسلیم نہیں کرتے. اگلے دن ہم اپنے خود ساختہ رزلٹ اناؤنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. اب بھی وہ سلسلہ جاری تھا تو کہ ایک آفت اور آ گئی ہے جس کے بارے میں آج میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں. آج اب کرنٹ سچویشن جو ہے، یہ آفت جو ہے یہ ہیں جناب جعلی پیر حق خطیب جو ہیں، وہ اس وقت ترک سوسائٹی میں بہت زیادہ وائرل ہیں، اور اس حد تک وائرل ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ عام جو ہے یہاں پر ورکر اور عام جو ہے صفائی کرنے والا بھی پوچھتا ہے. اس کو کہتے ہیں چف چف ہو جا، یعنی ہو جا یہاں کہتے ہیں استاد کو، اور چف چف ہو جا جو ہے وہ سب پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ کی سوسائٹی میں، یعنی وہ آن لائن پھونک مارتا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ اس حد تک یہ وائرل ہوئی ہے کہ علماء کی جو محفلیں یہاں پر امام مسجد جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے بھی اس کا ریفرنس دینے لگ گئے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح یہ فراڈیا جو ہے پوری قوم کو بیوقوف بنائے بیٹھا. اب میں پچھلے دنوں ایک میٹنگ تھی، اس میں گیا تو ایک پولیس ہیڈ میرے ساتھ، اس کی کرسی تھی، وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا. تو جب اسے پتہ چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو اس نے چف چف ہو جا کے بارے میں میرے سے پوچھا. اس نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے، یہ یعنی
क्या ये करना चाह رہا ہے یہ شخص آپ کی سوسائٹی میں. تو میں نے کہا مالک صاحب یعنی یہ ایک فراڈیا ہے, دولان درجیلک ہے, اور یہ انفارچونیٹلی یہ کر رہا ہے, سارا ڈرامہ کر رہا ہے. تو اس نے اب یہاں پر جو اس کے بارے میں جعلی پیر حق خطیب کے بارے میں جو یہاں پر سوسائٹی میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے, پہلے بھی واقعات میں یہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی فوج اتنی مضبوط ہے, وہ کدھر ہے, آپ کے ملک میں یہ سب ہو رہا ہے, آپ کی جو ہے آپ کی حکومت کدھر ہے. لیکن اب اس جعلی پیر, اس ڈرامے باز پیر کی وجہ سے یہاں پر سوسائٹی میں, اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ 2 یوٹیوبر بھی وہ پاکستان گیا اور انہوں نے وہاں جا کے اس کے آستانے پر جو اس نے سو کالڈ آستانہ بنایا ہوا وہاں پر انہوں نے جا کے ویڈیوز بنائی ہیں اور یہاں پر آ کے انہوں نے وہ پبلش کی ہیں یوٹیوب پر. اور علی ارطغرل کی ویڈیو تو 1.7 ملین تک پہنچ گئی ہے 2 ہفتوں میں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سوسائٹی کو کتنا انٹرسٹ ہے پاکستانی سوسائٹی میں. ایک تو بردرہڈ کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ جو اس طرح کی خبریں ہیں اس کو یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ اس جعلی پیر کے حوالے سے جو ہم سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت کدھر ہے. یعنی ایک جعلی پیر اب پاکستان سے نکل کے دنیا بھر میں جعلی ثابت ہو چکا ہے. اور اقرار الحسن کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس نے اچھا کیا اس جعلی پیر کو, اس کو منظر عام پر لایا اور اس کو لوگوں کو اس کا اصلی چہرہ دکھایا. لیکن پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اگر ہو گیا ہوا ہے, یعنی جعلی پیر ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے, تو آپ کی حکومت کدھر ہے. تو انہیں کیا بتائیں کہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہے اور ان کے اپنے مین آبجیکٹو کیا ہیں. پاکستان میں حکمران جو ہیں ان کی پریورٹیز کیا ہیں, اور پاکستان کے لیے اگر کوئی چیز بدنامی کا باعث بنتی تو اس کا تدارک کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سوچ اور کوئی فکر ہے یا نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ میں چند ایسے واقعات تھے موٹے موٹے جو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں. بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ملک کی بدنامی اور اس کی قوم کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ہو تو پاکستان میں رہا ہے, لیکن دنیا میں اس کے بارے میں گفت و شنید چل رہی ہے, اور ہم سے پاکستانی کے طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ملک میں, اور آپ کے ملک میں کیا قانون کی کوئی عملداری ہے, قانون وہاں ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی سوشل نارمز اینڈ ویلیوز آپ کی سوسائٹی میں ہیں, یا آپ کی سوسائٹی میں کوئی اخلاقیات بچی ہیں یا نہیں. ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور مستقبل میں بھی آنے والے واقعات کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے. بہت شکریہ.